नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मरकज़ अहलुस सुन्नत वल जमात सरगोदा पाकिस्तान से आपके सवालात के जवाबात के लिए हाज़िर खिदमत हैं। जो अहबाब हमें अपने सवालात भेजना चाहें हमारा ईमेल एड्रेस नोट फरमाएँ, markaz.edu87@gmail.com। इसकी मैं स्पेलिंग कर देता हूँ, markaz.edu87@gmail.com। उर्दू ज़ुबान में अपना सवाल लिख भेजिए, इंशाअल्लाह मरकज़ की जानिब से इसका जवाब दे दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला सवाल हमसे पूछा है मोहम्मद कासिम साहब ने हैदराबाद से। आप सवाल पूछते हैं कि एक बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है, उसके गुस्ल और जनाजा का क्या हुक्म है? बच्चे के आज़ा सही सालिम हैं। देखिए, अगर कोई बच्चा ऐसा पैदा हुआ है कि जो पैदाइश ही उसकी मुर्दा हालत में हुई है, यानी जब पैदा हुआ उसमें ज़िंदगी की कोई अलामत नहीं पाई जाती थी, अगर बच्चा ऐसी हालत में पैदा हुआ और उसके आज़ा भी जिस तरह आपने लिखा कि बिल्कुल सही सालिम हैं, बस उसमें जान नहीं है, तो ऐसे बच्चे का हुक्म ये है कि ऐसे बच्चे को गुस्ल दिया जाएगा। उसको प्रॉपर तरीके से आप गुस्ल दें। नंबर 2, इसको आपने मसनून कफ़न नहीं देना। जिस तरह मसनून कफ़न होता है कि 3 कपड़ों में कफ़न दिया जाए, तो आपने इसको मसनून कफ़न नहीं देना, बस उसको सादा और पाक कपड़े में लपेट देना है। नंबर 3, आपने इस बच्चे का नाम भी रखना है, कोई सा आप नाम तजवीज़ कर लें। और चौथा हुक्म यह है कि इसका जनाजा नहीं पढ़ना। बस इन 4 अहकामात के साथ आप इस बच्चे को दफन कर देंगे। और इस बारे में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुनन तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है, हदीस नंबर 1032। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्तिफ़्लु ला युसल्ला अलैहि वला यरिसु वला यूरसु हत्ता यस्तहिल्ला। अगर कोई बच्चा ऐसा पैदा हुआ है कि जिसमें ज़िंदगी की अलामत नहीं पाई गई, तो उसकी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ी जाएगी, और ये बच्चा ख़ुद भी किसी का वारिस नहीं होगा और न ही कोई इसका वारिस होगा। तो हदीस मुबारक की रूह से फ़ुक़हा किराम ने फिर उसके ये मसाइल बयान फरमा दिए हैं। इसलिए इस बच्चे को गुस्ल भी दिया जाए, इसको प्रॉपर तरीके से कफ़न नहीं दिया जाए, बल्कि इसको पाक साफ़ कपड़े में लपेट दिया जाए और दफन किया जाए, इसका नाम भी रखा जाए और इसका जनाजा न पढ़ा जाए। ये 4 अहकामात हैं ऐसे बच्चे के मुताल्लिक। दूसरा सवाल हमसे पूछा है मोहम्मद फ़रीद साहब ने। आप सवाल पूछते हैं कि अगर किसी शख्स ने ज़मीन इस नीयत से रखी हुई है कि उसको फ़रोख्त करके घर बनाना है, तो क्या उस पर ज़कात है या नहीं? देखिए, ज़मीन की हैसियत को देखा जाएगा कि आया कि ज़मीन इसने ख़रीदी है या इसको ज़मीन वरासतन मिली है या इसको किसी ने गिफ्ट की है। अगर इसने ज़मीन ख़रीदी है और इस नीयत से ख़रीदी है कि मैं इसको फ़रोख्त करूँगा और इससे जो रकम मिलेगी उससे मैं अपना घर बनाऊँगा, तो इसकी ये ज़मीन माल तिजारत शुमार होगी। माल तिजारत का हुक्म ये है कि इसको ज़कात के अम्वाल में शामिल किया जाएगा। मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत ये कर दूँ कि मसलन आप मोहम्मद फ़रीद साहब हैं, मोहम्मद फ़रीद साहब के पास बाकी अम्वाल देखे जाएंगे। अगर इनके पास सोना किसी भी शेप में मौजूद है, इनके पास चांदी किसी भी शेप में मौजूद है, किसी भी शेप में से मुराद वो डली की सूरत में है, वो जेवर की सूरत में है, सिक्के की सूरत में है, बर्तन की सूरत में, जिस सूरत में भी उनके पास सोना और चांदी मौजूद है, उनकी मालियत को जमा करें। नंबर 3, इनके पास जो नकदी रकम मौजूद है, जिस भी करेंसी की हो, डॉलर है, पाकिस्तानी रुपए हैं, रियाल हैं, कोई भी और करेंसी मौजूद है। और नंबर 4, यही जो माल तिजारत है, इन 4 का मजमुआ देख लें। अगर इन 4 को जमा किया और इनकी कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर होती है, तो ये साहिब निसाब कहलाएंगे। साहिब निसाब शख्स जिस वक्त साहिब निसाब हुआ है उससे ठीक 1 साल बाद फिर दोबारा अपने इन अम्वाल को देखे। अगर इनकी कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर है, तब इन पर ज़कात फ़र्ज़ होगी और ये ज़कात अदा करेंगे। तो बहरहाल, अगर आपने ज़मीन इस नीयत से ख़रीदी थी और वो नीयत अब भी आपकी बाकी है, तो ये माल तिजारत है।
اور دوسری صورت کہ اگر آپ نے زمین کو خریدا نہیں ہے، البتہ زمین آپ کو والد صاحب کی طرف سے وراثتاً ملی ہے یا کسی نے آپ کو زمین گفٹ کی ہے، تو اس صورت میں یہ مال تجارت نہیں ہوگی اور اس کو قابل زکوٰۃ اثاثہ جات میں شامل نہیں کریں گے اور اس کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں کریں گے۔ اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے محمد خالد امیر الحسن صاحب نے یو پی انڈیا سے۔ آپ سوال پوچھتے ہیں کہ جنت اور جہنم کائنات میں شامل ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، جو بھی مخلوقات ہیں، وہ ساری کی ساری کائنات شمار ہوتی ہیں۔ جنت اور جہنم یہ بھی دو ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہیں، لہٰذا یہ بھی کائنات میں شامل ہیں، اس کو کائنات سے باہر نہیں شمار کر سکتے۔ السعید میڈیا ہاؤس کی جانب سے سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر قربانی کی بھینس کے 3 تھن ٹھیک ہیں، ایک تھن پیدا ہونے کے بعد خراب ہو گیا تھا، تو کیا اس کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرمائیں، شکریہ۔ دیکھیے، بھینس بڑا جانور ہے جس کے 4 تھن ہوتے ہیں۔ اگر بڑا جانور جس کے 4 تھن ہیں اس کے آدھے تھن ٹھیک ہوں اور آدھے تھن خراب ہوں تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ اگر زیادہ تھن ٹھیک ہے اور ایک تھن خراب ہے، اب اس کی قربانی ہو جائے گی۔ 4 تھنوں میں سے چونکہ آپ نے جو صورت مسئلہ بیان کی ہے، بھینس کا 1 تھن خراب ہے اور باقی 3 تھن اس کے ٹھیک ہیں، اس لیے اکثر تھن ٹھیک ہونے کی وجہ سے اس بھینس کو صحیح سالم جانور شمار کیا جائے گا اور اس کی قربانی بالکل درست ہوگی۔ ہاں، اگر ایسا ہوتا کہ 2 تھن خراب تھے اور 2 تھن ٹھیک تھے، اب چونکہ برابر سرابر معاملہ آ چکا ہے، اس لیے ایسی بھینس کی قربانی اب جائز نہ ہوتی۔ آپ نے جو صورت پوچھی ہے، اس صورت میں بھینس کی قربانی بالکل جائز ہے اور بالکل درست ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک طویل سوال ہے، ہم سے پوچھا ہے اسد قیوم صاحب نے سعودی عرب سے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ میں اسد قیوم سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں، میرا ایک دوست عثمان ہے جس کا ذریعہ معاش جہاز رانی سے وابستہ ہے۔ گزشتہ کل اس نے اپنی زوجہ کو واٹس ایپ پر میسج بھیجا، پھر اس پیغام کو جلد ہی ڈیلیٹ کر دیا۔ میسج کا متن کچھ یوں تھا، یعنی یہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کے دوست کی اپنی وائف کے ساتھ چیٹ ہو رہی ہے میسج پر۔ جو میسج انہوں نے اپنی بیگم کو بھیجا وہ یہ ہے کہ طلاق، TALAK، یہ میسج تھا، جبکہ اس اسکرین شاٹ سے پہلے مرد اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں دینے لگا ہوں، تو اس پر عورت استفسار کرتی ہے کہ پیسے؟ مرد کا کہنا ہے کہ میں غصے کی حالت میں ایسا کیا میں نے، حالانکہ میرا ارادہ طلاق دینے کا نہیں تھا۔ حضرت، چونکہ یہ بہت باریک بین معاملہ ہے، آپ اس سلسلہ میں رہنمائی فرمائیں، عند اللہ ماجور ہوں۔ اس سوال کا حاصل یہ نکل رہا ہے کہ ان کا دوست اپنی بیوی کے ساتھ چیٹ کر رہا تھا، چیٹ کی حالت میں غصے میں آ گیا، غصے میں آ کر اس نے بیوی کو کہا کہ میں تمہیں دینے لگا ہوں۔ بیوی نے پوچھا پیسے؟ اس نے کہا طلاق۔ خاوند کا کہنا ہے کہ میں نے الفاظ کہے تو ہیں لیکن اس وقت میں شدید غصہ کی حالت میں ہوں اور طلاق دینے کا میرا ارادہ نہیں تھا۔ دیکھیے، آپ کے دوست نے جو میسج بھیجا ہے، یہ میسج اس نے لکھا ہے اپنی رضامندی کے ذریعے، اپنی رضامندی کے ساتھ، تو ایسے میسج سے ان کی بیوی پر طلاق واقع ہو گئی ہے۔ یہ غصہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم کہہ دیں کہ یہ شدید غصہ ہے جس میں عقل انسان کے معاف ہو جائے، ان کو ہوش و حواس باقی ہیں، اس لیے ان کا لکھا ہوا میسج یہ قابل قبول ہوگا۔ بیوی پوچھ رہی تھی کہ کیا آپ مجھے پیسے؟ نہیں، میں آپ کو دے رہا ہوں، یعنی طلاق۔ تو اس سے ان کی بیوی پر ایک طلاق رجعی واقع ہو گئی ہے۔ اس طلاق کا حکم یہ ہے کہ آپ کے جو دوست ہیں اپنی بیوی کو میسج کر دیں، ان کو کال کر دیں، ان کو بتا دیں یا 2 گواہ بنا کر کہہ دیں کہ میں اپنی بیوی سے رجوع کرتا ہوں۔ اس طرح سے ان کی طلاق واپس ہو جائے گی، لیکن طلاق کاؤنٹ ضرور ہوگی۔ اب یہ میاں بیوی کے طور پر ہوں گے، لیکن ایک بات یہ واضح رہنی چاہیے کہ چونکہ ایک طلاق ان کی بیوی پر کاؤنٹ ہو چکی ہے، لہٰذا ان کو آئندہ زندگی میں صرف 2 طلاقیں دینے کا اختیار ہے۔ اگر آئندہ زندگی میں انہوں نے 2 طلاقیں کسی موقع پر دے دیں تو
تو ان کی بیوی ان پر حرام ہو جائے گی اور ان کے لیے دوبارہ میاں بیوی کے طور پر رہنا درست نہیں ہوگا۔ تو بہرحال ایک طلاق رجعی واقع ہو چکی ہے اور رجوع کی صورت میں نے عرض کر دی ہے۔ سمیم عارف صاحب آپ سوال کرتے ہیں اگر کوئی شخص بد دعا کر دے تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے جس شخص نے بد دعا کی ہے تو جس شخص کو بد دعا کی ہے وہ دیکھ لے کہ اگر مثلا میں عرض کرتا ہوں ایک کا نام ہے جمیل اور ایک کا نام ہے شکیل۔ جمیل نے شکیل کو بد دعا دی ہے تو شکیل یہ دیکھے کہ جمیل نے جو بد دعا مجھے دی ہے تو اس کا ریزن کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ اگر مسئلہ ایسا ہے کہ شکیل نے جمیل کا حق غصب کیا ہے، اس کے پیسے چرائے ہیں، اس پر ظلم و ستم کیا ہے، اس کے خلاف باتیں کی ہیں، لیٹ سپوز اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے جمیل کی دل آزاری ہوئی ہے یا اس کا حق چھینا گیا ہے، تو اگر وہ بد دعا کر رہا ہے تو بد دعا کے انجام سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ شکیل اس سے معافی بھی طلب کرے اور اس کا حق اس کو دے دے۔ اس کی رقم تھی، رقم اس کو واپس کر دے، اس کو گالم گلوچ کیا تھا، اس سے معافی مانگ لے، کچھ اور معاملہ تھا تو اس کو سیٹسفائی کر دے، اس کے حقوق کی ادائیگی کر دے اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگ لے، تو انشاءاللہ العزیز اس کی جو بد دعا ہے اللہ تعالیٰ چونکہ دیکھ رہے ہیں کہ شکیل نے اس کے حق کو واپس کر دیا ہے، اس لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ اور اگر شکیل اس بات میں بالکل سیٹسفائی ہے کہ میں نے اس کا کوئی حق نہیں دینا، نہ ہی میں نے اس کے ساتھ کسی قسم کا ظلم اور کسی قسم کی زیادتی کی ہے، وہ بلا وجہ مجھے ٹارچر کر رہا ہے، میرے خلاف بد دعا کر رہا ہے، تو پھر شکیل کو اطمینان ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کسی آدمی کے بد دعا دینے کی وجہ سے جو ناحق بد دعا ہو کسی دوسرے شخص پر کبھی بھی ظلم نہیں فرماتے، لیکن بہرحال اس کو پھر بھی جو ہے وہ مطلع کرنا چاہیے کہ آپ بلا وجہ مجھے بد دعا نہ دیں، اور اس کو سمجھاتے رہنا چاہیے تاکہ وہ بلا وجہ آپ کو بھی یا کسی اور کو بھی بد دعا دینے سے باز رہے۔ اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے محمد خان صاحب نے۔ آپ سوال پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ لکڑی کے تراشے ہوئے برتن استعمال کرنا منع ہے؟ جواب ضرور دیجیے گا، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ دیکھیے یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ کیا کسی حدیث میں آیا ہے کہ حدیث صحیح ہے کہ لکڑی کے برتن استعمال کرنا منع ہے، اصل میں ایک طویل حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 53۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں ابو حمزہ، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث بیان کی۔ حدیث طویل ہے، میں اس کو مختصراً پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ کے سوال میں جو الفاظ ہیں یہ اس حدیث سے ریلیٹڈ ہیں، تو پہلے اس حدیث کو سمجھ لیا جائے پھر آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد عبد القیس آیا، ایک قبیلہ کے کچھ افراد آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو 4 حکم دیے اور 4 باتوں سے روکا، جن 4 برتنوں سے روکا، جن 4 برتنوں سے روکا تو وہ برتن یہ تھے۔ نمبر 1، ایک برتن کا نام تھا حنتم، ہا کے ساتھ، سبز رنگ کا مٹکا، اس کو حنتم کہا جاتا تھا۔ نمبر 2، دبا۔ دبا اس برتن کو کہتے تھے کہ مثلا ایک بڑا کدو ہے، کدو کا اندر کا گودا آپ نکال کر پھینک دیں اور اس بڑے سے کدو کو ایز اے برتن استعمال کریں، اس میں آپ کوئی چیز بنائیں، کوئی چیز آپ اس میں رکھیں، یہ ہے دبا۔ تیسرے قسم کا برتن جس سے حضور علیہ السلام نے روکا وہ تھا نقیر۔ نقیر اس برتن کو کہا جاتا تھا کہ لکڑی لے لیں، لکڑی کو کھود کھود کے آپ اس کا ایک برتن بنا لیں، تو اس کے استعمال سے بھی حضور علیہ السلام نے ان کو روکا۔ اور چوتھا برتن تھا مزفت۔ مزفت اس برتن کو کہتے تھے جس کو تارکول مل لیا جاتا تاکہ اس کے جو درزے ہیں، اس کے جو سوراخ ہیں وہ بند ہو جاتے اور اس کو آپ ایز اے برتن استعمال کر لیتے۔ تو یہ 4 قسم کے برتن تھے جن سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد القیس کے وفد کو روکا کہ آپ ان کو استعمال نہ کریں۔ اس کا معاملہ کیا تھا؟ اصل بات یہ تھی کہ عرب میں لوگ شراب پیتے تھے، شراب بناتے تھے،
اور یہ 4 قسم کے وہ برتن ہیں جن میں شراب بنانا عام طور پر مشہور تھا۔ ان کو لوگ کثرت کے ساتھ شراب میں استعمال کرتے تھے، یعنی سبز رنگ کے مٹکے کو، اسی طرح کدو کے بنے ہوئے برتن کو، اسی طرح لکڑی کے مخصوص برتن کو، اور نمبر 4 تارکول لگائے ہوئے برتن کو۔ شراب کو جب حرام کر دیا گیا شریعت مطہرہ میں، تو وہ برتن جن میں شراب بنائی جاتی تھی، چونکہ وہ برتن ابھی موجود تھے، اگر ان کو استعمال کیا جاتا تو ذہن میں شراب کا خیال آتا۔ اگر ان برتنوں کو استعمال کیا جاتا تو ایسا نہ ہو کہ پھر دوبارہ انسان ان کی طرف رغبت کرنے لگے، چونکہ شراب ابھی تازہ حکم آیا تھا حرام ہونے کا، اس لیے خدشہ تھا کہ اگر ان برتنوں کے استعمال کی اجازت دے دی جاتی تو ان کے استعمال میں پھر شراب کی طرف جو ہے وہ رغبت نہ ہو جائے، شراب کی طرف پھر ذہن نہ چلا جائے۔ تو اس لیے ابتدا میں، یعنی جب شراب سے منع آ گیا، اس منع کے بعد جو ابتدا تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور میں ان برتنوں سے بھی اجتناب کا حکم دے دیا کہ ان برتنوں کو بھی استعمال نہ کیا جائے۔ ہاں، جب ایسا ہوا کہ لوگوں کے دلوں میں شراب کی نفرت راسخ ہو گئی، ان شراب سے نفرت ہو گئی، اور اگر برتن کو دیکھ لیتے تو برتن کو دیکھ لینے کی وجہ سے پھر شراب کا خیال بھی نہ آتا، اس کا خیال بھی انسان کے ذہن سے جب چھٹک گیا تو اب شریعت مطہرہ نے ان برتنوں کے استعمال کی اجازت دے دی۔ چنانچہ جامع ترمذی حدیث نمبر 1869 میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ان برتنوں کے استعمال سے منع کیا کرتا تھا، تو سن لو کہ برتن کسی حلال چیز کو حرام بھی نہیں کرتے اور کسی حرام چیز کو وہ حلال نہیں کرتے، البتہ یہ ہے کہ کل مسکر حرام۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو انسان کو نشہ دیتی ہے وہ چیز حرام ہے۔ اس حدیث مبارک سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور علیہ السلام نے برتن روکنے کی جو بات کی تھی وہ اس بیس پر کہ چونکہ اس میں شراب بنائی جاتی تھی، اس میں مسکر چیزیں ہوتی تھیں اور وہ حرام نشہ بندے کو دیتی ہے، اس لیے حرام تھی۔ باقی جب وہ منع ہو گئی ہے، اب جب برتن ہے تو نہ کسی کو حلال کرتا ہے حرام چیز کو اور نہ ہی حرام چیز کو حلال کرتا ہے۔ تو اس حدیث مبارک سے یہ بات معلوم ہوئی کہ لکڑی کا برتن یا دیگر جو برتن تھے ان کو استعمال کرنے کے منع یہ پہلے دور میں تھا، بعد میں اب اس کی اجازت ہو چکی ہے۔ اور المطالب العالیہ حدیث کی کتاب ہے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی، اس میں حدیث نمبر 23 میں موجود ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برتن تھا لکڑی کا بنا ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس میں پانی بھی پی لیتے، پانی بھی اس سے نوش فرماتے تھے، اور اس میں برتن میں آپ پانی ڈال کر وضو بھی فرما لیتے تھے، اور وہ برتن لکڑی کا تھا۔ یہ پوری تفصیل عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو سوال تھا کہ لکڑی کے تراشے ہوئے برتن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا یہ موجود ہے کہ آپ نے منع فرمایا، تو یہ منع فرمایا تھا، لیکن یہ پہلے دور کی بات ہے کہ جب اس برتن میں لوگ شراب بناتے تھے، جب لوگوں کے دلوں سے اور لوگوں کے اذہان سے اس برتن میں جو شراب بنایا کرتے تھے، جب یہ بات آ گئی اور کہ شراب اب حرام ہو چکی ہے اور ان کے دلوں میں راسخ ہو چکا کہ اب برتن دیکھ بھی لیں تو شراب کی طرف رغبت اور دھیان نہیں جاتا، اب برتنوں کا استعمال جائز ہے، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی لکڑی کے برتن کو استعمال کرنے کا جواز موجود ہے، اس لیے اب لکڑی کے برتن استعمال کرنا بلا تکلف جائز ہے اور بلا تکلف درست ہے۔ شکیل احمد عثمانی صاحب، آپ نے ایک سوال کیا ہے، آپ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کی بھینس ہے، اس کے تھن بظاہر درست ہیں لیکن ان میں سے دودھ کم نکلتا ہے، کیا اس کی قربانی درست ہوگی؟ براہ مہربانی وضاحت فرما دے۔ دیکھیے، ایک ہے کہ جانور کے تھن کا خراب ہونا جس میں سے دودھ بالکل نہیں نکل رہا، ایک ہے کہ جانور کا تھن درست ہے لیکن دودھ اس میں سے کم آتا ہے۔ تو اگر جانور کے تھن میں سے دودھ کم آتا ہے، تھن بالکل درست ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بالکل جائز ہے، اس میں شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جانور کے دودھ کا کم یا زیادہ ہونا یہ مختلف عوامل ہو سکتے ہیں، آپ اس کو چارہ اچھا کھلائیں اور اس کو آپ خوراک اچھی دیں تو دودھ زیادہ آتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آب و ہوا کی وجہ سے
माहौल की वजह से, मौसम की वजह से जानवर दूध कम देता है या जानवर दूध ज़्यादा देता है। तो दूध का कम या ज़्यादा होना ये जानवर की थन की ख़राबी की वजह से नहीं होता, ये बैरूनी अवामिल की वजह से हुआ करता है। इसलिए ऐसा जानवर जिसके थन बिल्कुल दुरुस्त हैं, अगरचे दूध कम आता है, ऐसे जानवर की कुर्बानी करना बिल्कुल जायज़ और बिल्कुल दुरुस्त है। बशीर अहमद साहब झंग से आप सवाल करते हैं कि हमारी एक बकरी है जिसका सिर्फ एक कान है, इसका दूसरा कान पैदाइशी तौर पर नहीं है, क्या इसकी कुर्बानी दुरुस्त है? ऐसा जानवर जिसका एक कान ना हो या दोनों कान ना हो, ऐसे जानवर की कुर्बानी शरन जायज़ नहीं है। आप इस बकरी को बतौर कुर्बानी के ज़िबा न करें। वैसे किसी और तौर पर आप ज़िबा कर लें गोश्त वगैरह खाने के लिए, लेकिन कुर्बानी इस जानवर की नहीं होगी। शफ़ी अहमद साहब आप सवाल करते हैं कराची से, आप पूछते हैं कि कुर्बानी के मसाइल पर कोई किताब तजवीज़ फरमा दें जिसमें मसाइल पर अहनाफ के दलाइल मौजूद हों। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। बिहम्दिल्लाह ताला मरकज़ आलो सुन्नत वल जमात से कुर्बानी के मसाइल पर एक किताबचा तैयार हो चुका है। उस्ताद मोहतरम हज़रत मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन साहब दामत बरकातुहुम ने 13 टॉपिक्स पर जो है वो ये तहरीर फरमाया है, ये रिसाला, जिसमें अहनाफ के दलाइल भी मौजूद हैं उन मसाइल पर जिसमें बाज़ लोग इख्तिलाफ़ करते हैं, और बाज़ लोग जो मुख्तलिफ़ मसाइल में दलीलें अपनी पेश करते हैं, तो उस्ताद मोहतरम दामत बरकातुहुम ने उनके दलाइल का मुअस्सिर और मुदल्लल जवाब भी इरशाद फरमाया है। तो वो रिसाला आप मरकज़ आलो सुन्नत वल जमात राब्ता करके मंगवा सकते हैं। और दूसरा, कुर्बानी के मसाइल पर मुदल्लल गुफ्तगू उस्ताद मोहतरम फरमा भी चुके हैं, जो ahnafmedia.com पर अपलोड भी हो चुकी है, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड हो चुकी है और फेसबुक पर भी अपलोड हो चुकी है। और वक्तन फ़वक्तन कुर्बानी तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके क्लिप्स बनकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। तो आप ये किताबचा कुर्बानी के मसाइल और उस्ताद मोहतरम के क्लिप्स, इनको मुलाहिज़ा फरमाते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको कुर्बानी के मसाइल दलाइल के साथ मुयस्सर होते रहेंगे इंशाअल्लाह। मोहम्मद आमिर साहब ने सवाल किया है सरगोदा से, आप पूछते हैं कि एक बकरी पिछले साल ईद के दिन पैदा हुई थी, इस साल उसकी कुर्बानी करना चाहें तो कर सकते हैं या नहीं? अगर पिछले साल ईद के दिन बकरी पैदा हुई है तो आप इस साल उसकी कुर्बानी कर सकते हैं, बशर्ते कि आप इसको दूसरे दिन ज़िबा कर लें। यानी ईद का एक दिन होगा उसको छोड़ दें, ईद का जो दूसरा दिन है उस दिन आप कुर्बानी कर लीजिए, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी बकरी की कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी। अगला सवाल हमसे पूछा है शफीक अहमद साहब ने कराची से, आप पूछते हैं कि फ़र्ज़ नमाज की तीसरी रकत में बंदा अगर सूरतुल फातिहा के साथ कोई और सूरत मिला ले, मसलन सूरतुल कौसर या कोई और सूरत, तो क्या उस पर सजदा सहव आएगा? ऐसे शख्स पर सजदा सहव नहीं आएगा, लेकिन ये शख्स अगर भूल कर दूसरी सूरत मिलाता है तो फिर तो इंदल्ला माखूज़ नहीं होगा, लेकिन जानबूझकर बहरहाल सूरत नहीं मिलानी चाहिए। लेकिन अगर कोई मिला लेता है तो इससे सजदा सहव बहरहाल उस पर लाजिम नहीं आएगा। एक तवील सवाल पूछा है मोहम्मद आरिफ राशिद साहब कासमी इंडिया से, आप पूछते हैं कि मैं एक मस्जिद का इमाम हूँ और जुमा के दिन फजर में अलिफ लाम मीम सजदा और सूरत दहर पढ़ता हूँ, मगर एक मरतबा वक्त की किल्लत की बिना पर मैंने मज़कूरा सूरतों को नहीं पढ़ा। बाद में चंद अहबाब ने वजह दरियाफ़्त की, मैंने बताया कि वक्त इतना नहीं था कि इन सूरतों को पढ़ता, आप लोग वक्त की तब्दीली का ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि यहाँ आप ही को वक्त तब्दील करना पड़ेगा, यहाँ किसी और को कुछ नहीं पड़ी। इसके बाद से 1.5 साल तक तकरीबन मैं ही वक्त की तब्दीली करता रहा। अब वहाँ के एक साहब कह रहे हैं कि यह हक़ आपको किसने दिया? आप मेरी रहनुमाई फरमाएं कि क्या मैं 1.5 साल से औकात नमाज जंतरी देखकर वक्त की तब्दीली करने में मुजरिम था, और क्या इमाम को मज़कूरा सूरत हाल में हक़ है कि वक्त तब्दील करे? जवाब मरहमत फरमा कर इंदल्ला माजूर हूँ। देखिए, आपने जो सवाल किया है इसकी बाबत हम 1-2 बातें अर्ज़ करना चाहेंगे। आपकी मस्जिद के मुक्तदी हज़रात ने आपको ये हक़ दिया है कि आप औकात तब्दील किया करें, और ज़ाहिर सी बात है कि सर्दी और गर्मी में नमाज़ों के औकात तब्दील करने पड़ते हैं, और आपने जंतरी को देखकर जो मुस्तनद हो अगर तब्दीली की है तो आपको इसका हक़ हासिल है। आपने
بالکل درست کیا ہے، آپ نے غلط نہیں کیا۔ باقی اگر کسی صاحب سے آپ کی اس طرح کی انبن ہو گئی ہے تو ہمارا آپ سے بھی اور ان صاحب سے بھی یہ برادرانہ مشورہ ہوگا کہ مسجد کے امور میں لڑائی جھگڑے کو، مسجد کے امور میں آپس کی جو ہے وہ مخالفت کو ایک طرف رکھتے ہوئے باہمی پیار محبت کے ساتھ طے کرنا چاہیے۔ نماز کے اوقات ہیں، اس طرح مسجد کے دیگر امور ہیں، ان امور میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ برداشت بھی کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کی ماننی بھی چاہیے۔ اگر کوئی صاحب امام کے خلاف ہو جائیں، امام صاحب ان کے خلاف ہو جائیں اور وہ ان کو پوچھتے رہیں کہ آپ کو کس نے حق دیا، اور یہ ان کو پوچھتے رہیں، تو اس طرح مسجد کا نظام نہیں چلتا۔ تو بہرحال آپ نے اگر ایسا کیا ہے اور آپ کو وہاں کی انتظامیہ نے حق دیا ہے تو آپ نے درست کیا، اور بہرحال اس کے باوجود بھی ہم دونوں فریق سے بات عرض کریں گے کہ آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ مسجد کے امور کو طے کیا جائے۔ آخری سوال ہے، ہم سے پوچھا ہے انعام الاسلام صاحب نے آسام انڈیا سے۔ سوال پوچھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں مساجد میں تقریباً آدھا یا 1 انچ کی فوم پر نماز پڑھی جاتی ہے، تو کیا اس پر نماز ہو جاتی ہے؟ اگر ساتھ حوالہ ہو تو مہربانی ہوگی۔ دیکھیے، اگر انسان نماز پڑھتا ہے کسی فوم پر اور وہ فوم نرم ایسا ہے کہ اگر آپ اس پر اپنے پیشانی کو رکھیں اور آپ کی پیشانی ٹک جاتی ہے، یعنی اتنا معمولی سا فوم ہو کہ آپ پیشانی رکھتے ہیں اور پیشانی آپ کی ٹک جاتی ہے اور آپ سجدہ کرتے ہیں اور زمین کی سختی آپ کو محسوس ہوتی ہے، تو پھر اس طرح کے فوم پر سجدہ کرنا درست ہے۔ اگرچہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نرم ہے لیکن آپ سر کو تھوڑا سا دباتے ہیں، تھوڑا پریشر دیتے ہیں تو آپ کا سر ٹک جاتا ہے، تو پھر نماز ایسے فوم پر درست ہے۔ اور اگر فوم اتنا زیادہ ہے کہ آپ اپنے سر کو اس میں دھنساتے چلے جاتے ہیں، ٹکاتے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ سر ٹکتا نہیں ہے بلکہ اس میں وہ ہچکولے کھاتا رہتا ہے، ایک مقام پر قرار نہیں پکڑتا، تو اس طرح کا اگر فوم ہو تو ایسے فوم پر آپ کا سجدہ نہیں ہوگا اور آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ نے جس فوم کا تذکرہ کیا اس پر بھی آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، اگر آپ وہاں پر پیشانی ٹیک کر سجدہ کریں اور آپ کی پیشانی ٹکے اور زمین کی سختی محسوس ہوتی ہو تو پھر نماز درست ہے، اور اگر آپ کا سر اس فوم میں دھنستا ہی چلا جاتا ہے، ایک جگہ پر قرار نہیں پکڑتا، تو آپ کا سجدہ نہیں ہوگا اور اس صورت میں آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اگر ایسا فوم ہو تو پھر تبدیل کر لیا جائے۔ تو انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق اپنے شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔